बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम तस्लीमा। कायनात के ज़र्रे के बराबर हम सब अपने प्यारे नबी पर दुरूद व सलाम पेश करते हैं, जिनकी मेहनतों मुशक्क़तों की वजह से आज हमें दीन इस्लाम मिला और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो दीन की असास है, कायनात की बुनियाद है, कायनात का ईंधन है। हमारे नबी और हम सब के नबी आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस दिन आखिरी बंदा कलमा पढ़ना छोड़ेगा, ये कायनात धमाके से उड़ा दी जाएगी। इसका मतलब जब परवरदिगार आलम ने अपना इस्तेहकाक लिखा तो उसने अपनी ज़ात लिखी। गोकुल उसके इरफान तक कोई न पहुंच सका, लेकिन अल्लाह का इस्तेहकाक हर चीज से ज्यादा बड़ा है। जिन लोगों ने अल्लाह से मोहब्बत की, प्यार किया, ताबेदारी की, उन लोगों ने इस दुनिया में बड़े नफ़े उठाए, बल्कि उन्होंने इस दुनिया की तरफ दिल भर कर देखा ही नहीं। नतीजे में आज हम देखते हैं कि उन लोगों को पर्दा किए हुए मुद्दत गुजर गई, लेकिन परवरदिगार आलम ने, मालिक मुल्क, मालिक कुल इलाहुल आलमीन ने अपनी मोहब्बत और प्यार में तमाम मखलूक के दिल में उनकी मोहब्बतें भर दी। आज भी उनके नाम आते हैं तो हमारे सर झुक जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की जाने इस पाक हस्ती से कुर्बान। आप जैसा पाक, आपसे ज्यादा इज्जत वाला, आप अशरफुल मखलूकात के सबसे बड़े रुतबे पे फाइज हैं। आपकी सच्चाई का कोई आलम नहीं, हमारी मोहब्बत, हमारा इल्म कि बादस खुदा तो ही बुजुर्ग, ये किस्सा मुख्तसर। आपकी हर बात को समझना, इस पे अमल की कोशिश करना, आपकी राह पर चलना अल्लाह से दोस्ती है। और दीन इस्लाम की असास और बुनियाद सच्चाई है, सिदक है, इखलास है। जब तक हम इसके मुआनी नहीं समझ जाएंगे, हम कुर्ब इलाही हासिल करने में नाकाम रहेंगे। इन्हीं से जो शाखें निकलती हैं वो एहसास है, कदर है, फजीलत की पहचान है, नरम दिली है, रहम दिली है। दुखी दिलों का आसरा बनना, आपसे मिलने के बाद लोग सुख महसूस करें, आपको देखकर अल्लाह याद आ जाए। एक जिंदगी आखिरी जिंदगी, वक्त खत्म होने को है, बिगल बजने वाला है। जिंदगी भी अपने अंजाम और इंतहा को पहुंची हुई है, और ये कायनात भी हचकोले ले रही है। हर चीज लिमिटेड, सिर्फ एक जात अनलिमिटेड, और वो जात बारी ताला। जिसने अज खुद अपनी पहचान करवाई, बड़ी कुव्वत वाला, हैबत वाला, बुजुर्गी वाला, किबरियाई वाला, अज़मत और रहमतों वाला,
اپنی پہچان کے لیے اس نے زمین پر اپنے پیارے نبی آقا دو جہاں کو بھیجا. جن لوگوں نے آپ کا عملی راستہ اختیار کیا اور ان کے سامنے غلامانہ زندگی اختیار کی، وہ آخرت کے بے تاج بادشاہ بن گئے. دنیا میں بھی اللہ نے انہیں عزت بخشی اور آخرت کے تو یہ بادشاہ ہیں ہی. کتنا کو عقل مند ہے وہ آدمی کہ اس نتیجہ بھری زندگی میں جس کے پیچھے دوزخ یا جنت ہے، دوزخ سے بری جگہ کوئی نہیں اور جنت سے اچھی جگہ کوئی نہیں، لیکن ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں. بلکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس زندگی کو ضائع کر دیا ہے. بڑی بدنصیبی زندگی ختم ہونے کو ہے، لیکن نہ بات سمجھ آ رہی ہے نہ ہوش آ رہی ہے. کوئی تفرقہ بازیوں میں نکل گیا، بے سند باتیں کرنے والے ہلاک کر دیے گئے. جس کو اللہ نے پسند کیا ہمیشہ اللہ نے اسی سے کام کیے، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے. اللہ کی ذات بڑی بے پرواہ، وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ چن لینا چاہتا ہے، وہ نکال لینا چاہتا ہے ان لوگوں کو جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اللہ کے ساتھ رہیں گے. جنت کی سب سے بڑی خوش نصیبی کہ وہاں ہمارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوگی. وہاں ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے. جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری، جن لوگوں نے اپنے دلوں کو سیدھا کیا. اس لیے کہ ٹیڑھے دل میں سیدھی بات جاتی ہی نہیں ہے، اور شیطانی دل میں بھی رحمانی بات نہیں جاتی ہے. اور ایک میان میں جیسے دو تلواریں داخل نہیں ہوتی، اسی طرح سے جس دل میں شیطان ہے وہاں رحمان داخل نہیں ہوتا. جس کو رحمان چھوڑ دے اس پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے، اور جسے رحمان اپنا لے شیطان وہاں پھڑک بھی نہیں سکتا. یہ محبتوں کے کھیل، ہم نے نبی کے دین میں نفرتیں بھر دیں. وہ نفرت مٹانے آئے تھے اور ہم نے ان کے دین میں نفرت ہی نفرت بھر دی. وجہ کیا تھی کہ کھیل نہ سمجھوں کے ہاتھ میں آ گیا. جب اہل سیٹوں پر نا اہل بیٹھ جائیں تو نتیجے کبھی پازیٹیو نہیں نکلتے. آج دین اسلام کی بربادی کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ لوگ اس کی اساس، اس کی حقیقت، اس کے مقاصد کو بھلا بیٹھے ہیں. وہ کافروں کو مسلمان بنانے آئے تھے اور ہم نے مسلمانوں کو کافر بنا دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری اپنی جڑ بھی کٹ گئی. اور آج ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں، آج ہم روتے پھر رہے ہیں. رزق کی تنگی، اطمینان قلب،
دل کی راحت سے ہم محروم ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اچھے وقت میں اللہ کے لیے آتے ہیں. زیادہ لوگ وہ ہیں جو مار کھا کے اللہ کی طرف آتے ہیں، لیکن پھر بھی قابل قدر. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو مار کھا کے باہر کو بھاگتے ہیں، اور کچھ بچے ماں باپ سے مار کھا کے ماں باپ کو لپٹتے ہیں. جس نے یہ رویہ اختیار کیا، سکھ ملے دکھ ملے، کچھ بھی ملے یا کچھ نہ ملے، اور وہ جڑے رہے. وہ لوگ جو گرتے رہے اور پھر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے، یہ لوگ بھی کامیاب ہوئے. جو لوگ کوشش کرتے رہے، جد و جہد میں لگے رہے، چاہے کچھ حاصل وصول نہ ہوا، یہ بھی کامیاب ہو گئے. اس کھیل میں جو کوشش ہے، خلوص نیت، اخلاص، صدق، سچائی، یہ انسانوں کو کبھی گرنے نہیں دیتی. نوح علیہ السلام کو اللہ نے 950 سال عطا کیے، کچھ نہ ملا، لیکن اللہ نے کہا سلام ہو میرے نوح کو. اور دین کی اساس و بنیاد، پہلی جنگ، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی ہتھیار، لیکن نبی نے بتا دیا کہ تمہارا ہتھیار اللہ کو سجدہ کرنا ہے، تمہارا ہتھیار اللہ کی یاد ہے. حیران کن جنگ، کوئی تجربہ نہیں، پہلی جنگ مسلمانوں کی، نہ ہونے کے برابر لوگ، نہ ہونے کے برابر ہتھیار، اور آپ اپنے خیمے میں اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. تو پروردگار نے بھی فرمایا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم نے تمہاری مدد کے لیے کہاں کہاں سے فرشتے زمین پر اتارے. ہماری اپنی کوئی اوقات ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے جو ہماری تھوڑی کے نیچے ہے، جس سے ہم کھڑے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. ہماری ذات میں اپنی کوئی طاقت موجود نہیں ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے. جن لوگوں نے اقرار کیا، اظہار کیا اور اقراری ہوئے، ان کے ساتھ اللہ کی معاونت ہوتی ہے، اور یہ معاونت ہی ہے جو انسان کو کبھی ہارنے نہیں دیتی. ذات کا کھیل کھیلنے والے ہم نے کبھی جیتتے ہوئے نہیں دیکھے، چاہے وہ بادشاہ ہوں یا زمین پر بڑے ساہوکار، یا وقت کے دارے ہوں. ہم نے ان کے نام و نشان بھی مٹتے ہوئے دیکھے. تو میرے بچوں، دوستو، اللہ کی محبت کو اپنی محبت بنا کر اللہ کی معاونت، طاقت، استعانت حاصل کرنے کی کوشش کرو. اللہ کی طاقت کبھی ہارتی نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار و اقرار کر دیا، وہ اللہ کے دوست بن گئے ہیں، اور وہ نبی کے بھی دوست بن گئے ہیں. والذین آمنوا، یہ ایمان والے لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. آمنوا الذین، یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کو سجدے کرتے ہیں.
یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ اللہ کے دیے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یہ ایمانداری سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے جھک گیا، اللہ اس کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ آج الحمدللہ پوری زمین پر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اس جماعت سے سجدے لے رہا ہے، کوئی قرآن پڑھتا نظر آ رہا ہے اور اپنے نام متفکرین میں لکھوا رہا ہے، کوئی اللہ کو سجدے کر رہا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یہ نفل عبادتوں سے اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ وہ راز ہیں، یہ وہ بھید ہیں۔ اللہ کی مخالفتوں سے نکل جاؤ، اللہ کی یاد کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر کے اس کی معاونت اور استعانت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ کبھی کچھ اور کبھی کچھ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو یکسو ہوئے وہی کمال تک پہنچے۔ رحمت الہی اللہ کے کرم اور فضل کا وہ عظیم کھیل کہ آج ہم 21 برس سے مسلسل اللہ کے سب سے بڑے محبوب پر، کل شفاعت کی کنجیوں والوں پر، گنبد خضرا والوں پر، بغیر ناگے کے درود پاک پیش کرتے ہیں۔ یہ کیسی رحمت ہے، اللہ نے کیسا کرم ہم پر کیا کہ اللہ نے ہماری یہ تار کبھی ٹوٹنے نہ دی۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جو بعد نماز عصر اس کو پڑھے گا 80 مرتبہ اس درود کو، ہر مسجد میں لکھا ہے، پڑھتا کوئی نہیں، لیکن جو پڑھتے ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی ہر چیز کو کر کے خود دیکھا اور بہت ہی کچھ دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ایک عجیب تعریف ہے میرے پیارے نبی کی، ایک عجیب عظمت کا اعتراف ہے کہ آپ اتنے عزت والے ہیں، اتنے عزت والے ہیں کہ اس عظیم پروردگار عالم نے آپ نے پڑھنے لکھنے کے لیے آپ کو کسی کے سامنے دوزانو نہ بٹھایا، اور اللہ نے یہ بات بھی ثابت کی کہ اللہ کی سنت تو دنیا میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پہ آپ کو پالا، اور اللہ دنیا میں اس نظام کو ودیعت الہی کے طور پر بھی چلا دیتے ہیں۔ کچھ سیکھ کر آئے اور کچھ ہم نے سیکھا، تو پروردگار عالم نے آپ کو اپنی قدرت پر چلایا، دکھایا کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ بھی انہی کا ہو جاتا ہے۔ بڑی محبت اور پیار کے ساتھ، بڑی ہوش مندی کے ساتھ، بڑا قیمتی وقت ہے یہ، اس میں بخشش کے لمحات ہیں۔ اس وقت کے اندر سب لوگ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔